बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया है, ये जो यूट्यूब है, ये जो वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर एक मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की जा रही है और उसका बाकायदा कानून तैयार कर लिया गया है। आर्डीनेंस की सूरत में वो किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त जो है वो नाफज हो सकता है। और उसको मार्शल लॉ का कानून मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वो कानून के मंदरजात मुझ तक पहुँचे हैं और जो मुख्तलिफ लोगों ने उस कानून को पढ़ा है, उस आर्डीनेंस को पढ़ा है, उसमें जो चीज़ें उसमें लगाई जा रही हैं, नाफज की जाएंगी, वो मार्शल लॉ ही हैं बाकायदा तौर पे। और पाकिस्तान के अंदर तो ज़ाहिर है कि मार्शल लॉ का एक रवाज रहा है। यहाँ पर तो 10-10 साल से ज़्यादा हुकूमतें की हैं मार्शल लॉ ने। ये जो इमरान खान की हुकूमत है, अगरचे इनका क्लेम ये है कि ये एक ड्यू प्रोसेस के ज़रिए आए हैं, लेकिन हरकतें जो हैं ये जनरल ज़िया जैसी कर रहे हैं, माज़रत के साथ। लेकिन जो मैं पहले आपको कानून बता दूं कि ये जो करने जा रहे हैं वो क्या है। एक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 जो है वो तैयार कर लिया गया है, जो कि जारी कर दिया जाएगा। कभी भी हो सकता है, शाम को हो जाए, कल हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, लेकिन वो कभी भी वो आर्डीनेंस आ जाएगा। जिसके बाद होगा ये कि जो कोई भी शख्स पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तान के अंदर बैठकर या पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात करेगा जो कि मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ तस्वर की जाएगी, तो उसको 2 से 5 साल तक की सज़ा दी जा सकेगी। अच्छा, अब ये सज़ा जो है, अगर ये किसी कानून और ज़ाब्ते यानी जो पहले से कवानीन मौजूद हैं कि कोई केस करेगा, फिर उसके ऊपर दलाइल होंगे, तो उसके बाद जाके सज़ा सुनाई जाएगी, मजिस्ट्रेट या सिविल जज या हाई कोर्ट को सज़ा सुनाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो हुआ रहा है वो बड़ा एक ड्रैकोनियन है बाकायदा तौर पे। यानी ये मेरी तो समझ में वो अल्फाज नहीं आ रहे जो मैं अदा करूं, लेकिन चूंकि अब ख़तरा भी है, मतलब ये ना हो कि उस कानून के अंदर लिखा हो कि भाई ने पहले जेड़े कीते ने उत्ते फाड़ लो, ये तो नहीं पता, तो नहीं चलता। लेकिन बाहर जो फ़िलहाल मंदरजात या जो चीज़ें मेरे तक पहुँची हैं वो ये हैं कि जनाब किसी भी यूट्यूबर को और किसी भी वेबसाइट को, किसी भी जो पेजेस बने हुए हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। फेडरल अथॉरिटी एक बनेगी, उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसकी फ़ीस होगी जो बताया ये जा रहा है कि 1 मिलियन से 3 मिलियन के दौरान होगी। यानी उनका इस तरीके से होगा कि आप कहाँ कहाँ ये प्रोग्राम बैठ के कर सकते हैं। यानी आप सिर्फ पंजाब में कर सकते हैं, आप जो है वो सिंध में बैठ के कर सकते हैं, आप जो है वो KPK में बैठ कर सकते हैं। सूबे की सतह पर भी उनकी कमेटियाँ बनेंगी और फिर आगे इजला की सतह पर कमेटियाँ बनेगी। अब जो इजला की सतह पर कमेटियाँ बनेंगी वो ये देखेंगी कि जनाब अगर किसी शख्स ने, फ़र्ज़ करें मसलन जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पर लाहौर में बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ और मैं अपना एक नुक्ता नज़र रखता हूँ सियासत के हवाले से, वो जो एक कोई कमेटी जो फ़र्ज़ करें कि भक्कर में या ज़िला यौब में बैठी है, उसके ख्याल में जो मेरा नुक्ता नज़र है वह मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ है, तो वो कमेटी मुझे नोटिस वोटिस नहीं करेगी। ठीक है, वो कमेटी वहीं पर बैठे बैठे अपना एक फ़ैसला जारी करेगी और उसके बाद उसमें 2 से 5 साल की सज़ा का इख्तियार उसको दिया गया है। अच्छा, उस सज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो अपील हाई कोर्ट में हो सकती है। हाई कोर्ट में अपील होगी तो जो हाई कोर्ट में कि हमारी हाई कोर्ट्स के हालात हैं, जितना बर्डन है उनके ऊपर, तो वो अपील निकलते निकलते 1.5 से 2 साल एक रूटीन की बात है। तो अगर सज़ाई 2 साल की हुई तो फिर अपील करके की करना है। ठीक है, तो या फिर जो है मेरे जैसा माड़ा यूट्यूबर जो अब यूट्यूबर कहलाते हैं, पहले सहाफ़ी कहलाते थे, क्या करें। अब ज़ाहिर है कि इस तरह के इस हुकूमत ने हालात पैदा किए कि बहुत सारे अदारे बंद हो गए और जो अदारे बंद नहीं हुए वो चल रहे हैं, वहाँ पर हम जैसे जो है ना बदतमीज़ उनको नौकरी देने की कोई उनमें सकत नहीं है कि इनको नौकरी दी जाए। या यूँ कह लें कि हम वाकई इतने नाअहल हैं, या हम इतने क्या उसको कहते हैं 28-30 साल हमने कोई जो काम किया है वो इस काबिल नहीं है कि उसको कोई सेठ जो है वो लिफ्ट करवाए। इस तरह से भी कह सकते हैं। हो सकता है किसी की नज़र में मैं या मेरे जैसे जो बहुत सारे दूसरे दोस्त बैठे हैं वो इस काबिल ना हों। अगरचे ये अलग बात है कि मेरे समेत जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रह के काम कर चुके हैं मुख्तलिफ अदारों के अंदर, अखबारात में भी और TV में भी। लेकिन बहरहाल
یہ ہر سیٹ کی اپنی مرضی ہے. تو اب جو ہمارے پاس ایک چھوٹا موٹا سلسلہ تھا آپ سے گفتگو کرنے کا وہ بھی لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گا، اور اپنے خیالات پھر ہم جو ہے نا، یعنی میں اپنے پروڈیوسر کو سنا لوں گا، وہ مجھے سنا لے گا، بس اللہ خیری صلی اللہ. میرا خیال ہے اس سے آگے بات نہیں ہو سکے گی اگر وہ آرڈیننس جو ہے وہ نافذ ہو گیا. اچھا، اب وہ جو کمیٹیاں بنے گی، میں اس کمیٹی کی طرف آ جاؤں کہ کمیٹی جو ہے وہ بنے گی فرض کرے 5 یا 6 ارکان پر مشتمل. اس میں آدھے ارکان جو ہیں وہ حکومتی ہوں گے اور باقی آدھے بھی حکومتی ہوں گے، یعنی وہ باقی آدھی سول سوسائٹی سے لیے جائیں گے، لیکن ان کو نامزدگیاں جو ہے وہ وہاں کے ڈی سی صاحب کریں گے، وہاں کے ضلعی انتظامیہ کرے گی، ٹھیک ہے. یا پھر اگر سیاسی حکومت جیسے کہ چل رہی ہے تو یہاں سے 90 شارہ سے نام جایا کریں گے پی ٹی آئی کے لوگوں کے یا کاف لیگ کے لوگوں کے کہ جناب ان کو اس کمیٹی میں ڈال دیں. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلایا جائے گا. اچھا، اب اس سے ظاہر ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ بالکل ایک اس کے اوپر ایک قدغن لگ جائے گی. یعنی یہ بولنے کی جو آزادی ہے، یہ جو بات کرنے کی آزادی ہم یہاں بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پر اپنی مرضی کی بات کر لیتے ہیں، وہ ساری کی ساری آزادی جو ہے وہ پہلے تو ہم سے چھین لی گئی جب ٹی وی کے اوپر اب کوئی بھی جو اینکر ہے، کوئی بھی جو صحافی ہے، تبصرہ نگار ہے، وہ اپنی مرضی کی بات وہاں پر بیٹھ کر یا جو وہ محسوس کر رہا ہے، چاہے اس کے پاس جتنی بھی دلیل ہو، وہ نہیں بیان کر سکتا. اگر وہ حکومت وقت کے خلاف جا رہی ہے یا اس رجیم کے خلاف اس میں سے کوئی پوائنٹ نکلتا ہے تو اس پہ پابندی ہے. اچھا، اگر فرض کریں کہ کوئی ایسا شخص جو کہ صحافی ہے لیکن وہ حکومتی سائیڈ لیتا ہے اور پی ٹی آئی کا پپو پیارا ہے یا اس حکومت کا باقاعدہ طور پہ کیا کہنا چاہیے ان کو آشیرواد حاصل ہے، تو پھر وہ سیاسی مخالفین جو اس حکومت کے ہیں ان کو جتنا مرضی لتاڑتا جائے، مریم نواز صاحبہ کو جو مرضی کہے، عمران خان وہ اپنا نواز شریف کو جو مرضی کہے، زرداری صاحب کو جو مرضی کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے اوپر نہ کبھی پیمرا نے نوٹس لیا، نہ کبھی پیمرا ان کو بلاتی ہے، نہ گل نہ بات، ٹھنڈے چول فل مال. ان کے لیے یہ باقاعدہ طور پر ان کو آزادی حاصل ہے. لیکن جو لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو سوچ دی ہے اس کے مطابق ہمیں حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ جس کو وہ حق اور سچ سمجھتے ہیں اس کے مطابق بات کرنی چاہیے، تو ان کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں. پاکستان کے اندر یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے ایک مسئلہ ہے اور اس میں تمام حکومتوں نے، چاہے وہ مارشل لا ہو، چاہے وہ جمہوری حکومتیں ہوں، سب نے اپنا اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ پایا ہے. لیکن پاکستان کے جو صحافی ہیں جو ماضی میں بھی گزرے ہیں اور جو اب بھی موجود ہیں، اور نون اینکرز کی میں یا نون لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے مشہور لوگ ہیں، ان لوگوں نے سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے آواز اٹھنا بند نہیں ہوگی، آواز اٹھتی رہے گی. میں ڈرپوک آدمی ہوں، میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا، میں نہیں بولوں گا. میرے جیسے کو 8 10 20 30 50 100 200 500 1000 اور ہوں گے، وہ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. کوئی ریڈی ڈالے گا، وہ چائے بیچنی شروع کر دے گا، کوئی اور کام کر لیں گے. لیکن جو 100% آواز بند نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی بولے گا، کوئی نہ کوئی جو ہے نا نعرہ مستانہ وہ بلند کرتا رہے گا. تو یار یہ جو جمہوری حکومتیں ہیں، چلے یار آپ نے اپنے آپ کو ایک لبادہ ہی اوڑا ہوا ہے کہ جناب میں جمہوری ہوں، میں نے ووٹ لی ہیں، میں آر ٹی ایس نہیں بیٹھا تھا، میں باقاعدہ لوگوں کے ووٹ سے آیا ہوں. تو یار پھر کم از کم اتنا حوصلہ تو رکھیں، بات سنیں تو صحیح. عمل آپ نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری باتوں پہ عمل کریں. بے شک آپ اپنی مرضی کے ساتھ جو مرضی آپ کر رہے ہیں خاص صاحب کرتے چلے جائیں، لیکن یہ جو قانون آپ لے کے آ رہے ہیں، یہ جو آرڈیننس آپ نافذ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہوگا وہی کچھ کہ پھر بچیں گے آپ بھی نہیں، کیونکہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی. آگ لگے گی تو پھر سب طرف پھیل سکتی ہے. یہ جو آپ کے یوٹیوبرز ہیں، وہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو پاکستان سے باہر شفٹ کر دیا گیا ہے اور وہاں بیٹھ کر وہ بولیں گے. یعنی آپ نے اپنی طرف سے ایک انتظام یہ کیا ہے کہ اگر ہماری کسی جگہ کے اوپر ملکی مفاد کے خلاف پالیسی چلی گئی تو ہم وہاں بیٹھ کر بھی اس کو پروپیگیٹ کر لیں گے. تو یار کتنے بھیج لیں گے؟ میرا مطلب ہے کتنے 2 4 5 آپ بھیج گئے تو آپ کو 500 تو نہیں بھیج سکتے نا.
ٹھیک ہے. تو اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بنیں گے، نہ صرف ان کے لیے جو کہ اس وقت اپوزیشن میں ہیں بلکہ ان کے لیے بھی جو حکومت میں ہیں. ساڈا تے گل چھاڑی دیو نا، مطلب یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے پہلے ہم کہیں نوکری نہیں مل رہی تو یا لینے نہیں دی جا رہی، یا کوئی فون ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کسی کا نمبر جس کے کہنے پر جاب مل جائے. لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کے بارے میں سوچیں، اور ان باقی لوگوں میں آپ خود شامل ہیں. میں سچی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود شامل ہیں، کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ 100% جن کے ذریعے آپ آئے ہیں یا جس کے ذریعے آپ اقتدار میں موجود ہیں یا جو آپ کا پکا کچور یار بھی ہے، آپ 100% اس کی بات مان لیں یا 100% وہ آپ کی بات مان لیں. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ یعنی جنیجو صاحب کی میں نے کل بات کی تھی، شاید پرسوں کی تھی، کہ جنیجو صاحب کو جنرل ضیاء صاحب نے لائے تھے، اور جنیجو صاحب کے بارے میں خیال یہ تھا کہ بڑے شریف آدمی اور کم گو انسان ہیں، تو وہ بس جیسا وہ پیر پگاڑا صاحب کہیں گے اور جیسا جنرل ضیاء صاحب کہیں گے ویسا وہ کرتے چلے جائیں گے. لیکن پہلی ہی میٹنگ میں جو ہے نا اپنا جنیجو صاحب، انہوں نے کہا جی کہ پھر آپ مارشل لا کب ختم کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو صدر ضیاء صاحب پریشان ہو کے بیٹھ گئے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، آپ سے بھی نہیں ہو پا رہا خان صاحب. اسی لیے آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کا سودا کرنے کے مترادف ہوگا بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کا معاملہ. تو ہر انسان کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک اپروچ ہے، اس کے مطابق وہ رہنا چاہتا ہے. آپ کے پاس اختیار ہے. یہ جو آرڈیننس آج آپ لاگو کرنا جا رہے ہیں یا جب بھی آپ کریں گے، اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ آرڈیننس آ رہا ہے، اگر یہ لاگو ہو گیا خان صاحب تو پھر اس کی رینج میں آپ بھی آئیں گے. یہ ویسے تو 90 سے 120 دن کے لیے ہوگا آرڈیننس، جو کہ چونکہ آرڈیننس کی مدت 120 دن ہی ہوتی ہے، تو اس کے بعد یا پارلیمنٹ میں پیش کریں یا پھر صدر مملکت 1-2 بار اس کا دوبارہ اجرا کر سکتے ہیں. لیکن اس 120 دنوں کے دوران یا 90 دنوں کے دوران آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کچھ اس بارے میں سوچیں. کیونکہ یہ 2 وے ہے. جو کمیٹی ٹنڈو واللہ یار میں بیٹھ کے یہاں اپوزیشن کے حق میں بولنے والوں کو وہ ملکی مفاد کے خلاف سمجھ سکتی ہے، وہ کوئی کمیٹی اسلام آباد کی کسی اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی جو کمیٹی ہے وہ بھی سوچ سکتی ہے کہ جو حکومت نے یا حکومتی کسی یوٹیوبر نے جو بات کی ہے وہ ملکی مفاد کے خلاف ہے. یہ تو جو ان کو کہا جائے گا وہ سمجھ لیں گے اور اس کے مطابق ایکٹ کر دیں گے. تو قانون جو ہے وہ ہر ایک کے لیے پھر لاگو ہوگا. تو اس میں آپ بھی جلیں گے، اس میں آپ بھی پھنسیں گے اور آپ کے لوگ بھی آئیں گے. بہرحال یہ اوورال ایک آواز کو دبانے کی کوشش ہے. شیری رحمان صاحبہ نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی ہر سطح پر مخالفت کریں گے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بھی جو ہے اس قانون کو مارشل لا قرار دے چکی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی ریزرویشنز دی ہیں. HRCP بھی اس پر بول رہی ہے، باقی تنظیمیں بھی بولنے کی. لیکن ظاہر ہے کہ جب آواز ہی بند ہو جائے گی تو کتنے بول لڑیں گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکے گا خان صاحب کہ آپ ان کو چپ کروا لیں گے تو پھر کہیں اور سے آواز نہیں اٹھے گی. لوگ نیا راستہ اختیار کر لیں گے اور آواز اٹھتی رہے گی. بہرحال اگر یہ قانون لگ گیا، اب میں آپ کو اپنی پالیسی بتا دوں، اگر یہ قانون لگ گیا، یہ آرڈیننس آ گیا، تو جب تک یہ آرڈیننس رہے گا اس میں میرے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ میں پروگرام کرنا چھوڑ دوں، میں پروگرام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر میں آؤں اور میں کہوں کہ جناب میں گوہر بٹ پاکستان ٹیلی ویژن نمبر 57 جو ہے اس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج وزیر اعظم پاکستان نے اپنی خاتون اول کے ہمراہ سپر مارکیٹ اسلام آباد کا دورہ کیا اور وہاں پر غریبوں میں مفت کھانا تقسیم کیا. پھر میں آپ کو اس طرح کی خبریں دے سکوں گا اور اسی طرح کی بات کر سکوں گا. اس سے زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہ میں 2 سے 5 سال کے لیے عمر کے اس حصے میں جیل چلا جاؤں یا پھر مجھے کچھ ایسے لوگوں ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے جس کے بعد پھر میرے کچھ ساتھیوں کو چاندی کریں گے، مظاہرے کرنے پڑے تو میں برآمد ہو جاؤں. میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں. اس لیے میں جب بھی بات کرتا ہوں بڑے ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ بات کرتا ہوں. لیکن اس آرڈیننس کے بعد تو پھر PTV نمبر 57 ہی بنے گا میرا پروگرام، اس سے زیادہ نہیں بن سکے گا. یہ ساری گفتگو صرف میرے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے، ہم صحافیوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے لمحہ فکریہ ہے اگر وہ سمجھے تو.
تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں کا روزگار بند ہو جائے گا تو ہو جائے، تو ہم کچھ اور کر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے رزق کے سلسلے چلائے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے اور سے رزق دے دے گا۔ لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، جو محنت کش ہیں، ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوگا اگر ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہ رہا۔ یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔